सब्जी फरोश जिन ने दूसरा वाकया ये सुनाया कि एक बार मैं अपने घर में मौजूद था, अपने काम से फारिग था। किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैं बाहर निकला तो एक बूढ़ा आदमी साथ इसके बुढ़िया, 2 जवान बेटे, 1 जवान बेटी और 3 बच्चे और थे। मैं हैरान हुआ और पूछा, खैरियत है? कहने लगे, हम आपसे कुछ लेने आए हैं। वो जिन्नात की फैमिली थी। मैंने इन्हें अपने घर बिठाया और इनके खाने पीने से तवाज़ुओ की। खाने पीने के बाद कहने लगे, असल बात ये है, हम दरियाए जमुना के पार बूढ़े गांव में रहते हैं। वहीं हमने एक वाकया आपके बारे में सुना कि आप सब्जी भी बेचते हैं और लोगों को अल्लाह से मिलाते भी हैं और तस्बीहात बताते हैं, जिक्र बताते हैं, तो इससे लोगों की मुश्किलें दूर होती हैं। दरअसल बात यह है कि मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे बिनाई से महरूम हैं और समात इनकी कमज़ोर है। मैंने गौर किया तो इनकी आंखें तो बिल्कुल ठीक थीं, लेकिन वाकई इन्हें नज़र नहीं आ रहा था। और कहा, बेटी इसकी बिनाई तो है लेकिन समात नहीं है, यानी ये सुन नहीं सकती, और हमारे आइंदा बच्चे भी ऐसे ही पैदा हो रहे हैं। हम बहुत परेशानी में हैं, हम क्या करें? किसी ने आपका पता बताया। ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुँचे हैं। वाकई आपने खाना खिलाया। हम बहुत भूखे थे। हमें इसके बारे में कोई वजीफ़ा, तस्बीह या जिक्र हो। मैंने इनसे पूछा कि आप में से कोई ऐसा है जो कुरान पाक पढ़ना जानता है? कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कुरान पाक पढ़ना जानते हैं और दोनों बेटे हाफिज़ कुरान हैं। बेटी ने नाज़रा पढ़ा हुआ है। हमने बेटी को कुरान हिफ्ज़ इसलिए नहीं कराया कि अक्सर ख़वातीन कुरान हिफ्ज़ करके भूल जाती हैं और ये बहुत बड़ा वबाल है, इसलिए हम ख़वातीन को कुरान हिफ्ज़ कराने के कायल नहीं हैं। मैंने इनकी बातें सुनी तो मैंने कहा, बस ठीक है, काम बन गया। आपको मैं कुछ देता हूँ और इंशाअल्लाह आप मेरे मशवरे से चलें। मैं आपको जैसे कहूँ वैसे ही करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर मैंने इन्हें यही सूरत मुज़म्मिल की तरतीब 41 बार वाली बता दी और कहा कि अगर आप इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लें और तवज्जो कर लें और कुछ अरसा लगातार कर लें, बाज़ औक़ात इंसान करना चाहता है, करते करते थोड़े से वक्त के लिए छोड़ देता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें और कुछ अरसा लगातार इस पर तवज्जो करें तो इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो वो कहने लगे कि ठीक है, हम इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे और यकीनन हमें फ़ायदा होगा। बुढ़िया कहने लगी कि मुझे याद है, इससे पहले भी हमें सूरत मुज़म्मिल का वजीफ़ा बताया था, हमने तवज्जो नहीं की क्योंकि हम और बहुत सारे वज़ाइफ करके थक हार चुके हैं। हमने कहा ये वजीफ़ा भी शायद ऐसा ही होगा, लेकिन इंशाअल्लाह आपकी बात का हमें एतमाद और यकीन है और आपकी बात को हम बहुत तवज्जो से ले रहे हैं और इंशाअल्लाह हम इस वजीफ़े को करेंगे। और मैंने इनसे कहा कि देखो, मुझे ये वजीफ़ा करके फिर कुछ अरसे के बाद इतला ज़रूर देनी है। कहने लगे, बिल्कुल ठीक है, मैं इतला ज़रूर दूंगा। इनके जाने के बाद मैं इतला के इंतज़ार में रहा, लेकिन अभी तक इनकी इतला नहीं आई थी। इस दौरान एक और वाक़या हुआ। सब्ज़ी फरोश जिन पहलू बदलते हुए कहने लगा, जो तीसरा वाक़या आपको सुनाने लगा हूँ, वो वाक़या ये हुआ कि मैंने अपनी बेटी की शादी की हुई है। मेरी बेटी मुझे मिलने आई और जब मिलने आई तो इसने बातों बातों में बताया कि इसकी नंद का शौहर इसको बहुत ज़्यादा तंग करता है, गुस्सीला है, भड़कीले मिजाज का है और कुछ गुनाह, अयाशी, बुराई की तरफ माइल भी है, गंदी गालियां देता है। वो नंद बेचारी इसका हर वक्त शिकवा करती है, बहुत परेशान है और माँ इस बात को सुन सुनकर रोती रहती है और वो अक्सर मारता भी रहता है, लड़ता भी है, इसको घर से निकाल देता है। कई माँ वो अब माँ के घर रहती है। घर में हर वक्त झगड़े, लड़ाइयाँ और इसका शौहर अपनी माँ से भी लड़ता है, वालिद से भी लड़ता है, बहन भाइयों से भी लड़ता है। हर वक्त कोई ना कोई चीज़ चोरी करके बेच देता है। बस जिंदगी इन्हीं हादसों और परेशानियों में चल रही है। सब्जी फरोश जिन कहने लगा, मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि बाबा जान, अगर आपके पास कोई वजीफ़ा हो तो आप ज़रूर मुझे कोई वजीफ़ा दें, मैं अपनी नंद को दे देती हूँ।
میں نے اس سے کہا کہ دیکھو چھوٹا وظیفہ دوں گا، چھوٹی مدد آئے گی، بڑا وظیفہ دوں گا، بڑی مدد آئے گی۔ اگر وہ آپ کی ناند سورۃ مزمل والا عمل کر لے تو اس سے مسئلے بہت جلد حل ہوں گے۔ پھر اسے وہ ترتیب بتا دی۔ چند دن میری بیٹی گھر رہی، اس کے بعد چلی گئی، اور جانے کے بعد اس نے جا کر اس کو سمجھا دیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ میں اپنے کام میں لگ گیا۔ 6 ماہ کے بعد وہ خاندان پھر میرے پاس آیا، لیکن حیران کن بات یہ کہ جب وہ خاندان پہلے آیا تھا تو ہاتھ بالکل خالی تھے، اب آیا تو بہت سے تحائف اور ہدیے لے کر آیا۔ میں ان کے تحائف اور ہدیوں پر حیران ہوا کہ ان کے یہ تحائف اور ہدیے کیسے ہیں۔ انہیں گھر بٹھایا، کہنے لگے کہ بس سورۃ مزمل نے ہمیں رنگ دیا، ہمارے مسئلے حل کر دیے، ہماری مشکلات دور کر دی، غربت تنگ دستی ختم ہو گئی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری اولادیں صحت یاب ہو گئیں۔ حیرت انگیز طور پر ان کی بیٹی کے کانوں نے سننا شروع کر دیا، ابھی 100% نہیں سنا، اور ان کے بیٹوں کو کچھ نظر آنا شروع ہو گیا۔ کچھ احساس پیدا ہو گیا کہ آپ کا وظیفہ فائدہ دے گا۔ ہمیں 9 ماہ یا 9 سال بھی پڑھنا پڑا تو ہم پڑھیں گے۔ اور پھر انہوں نے اپنے بچوں کو مجھے دکھایا، اور میں بولا تو ان کی بیٹی نے واقعی سنا۔ ابھی اس کی سماعت 100% نہیں تھی، لیکن جو بالکل 1% بھی نہیں تھی وہ حیرت انگیز طور پر بہت زیادہ بڑھ گئی اور تاثیر آ گئی۔ اسی طرح ان کے بیٹے جو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی روشنی آ گئی تھی۔ مجھے ان کی یہ بات سن کر حیرت ہوئی، اور بہت حیرت ہوئی کہ واقعتاً ایسے لوگ بھی ہیں جو محنت کرتے ہیں اور پاتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے انہیں پھر کھلایا پلایا، ان کے ہدیے قبول کیے۔ کچھ ماہ کے بعد میری بیٹی پھر میرے پاس آئی، اور وہ بھی اپنی ناند کے شوہر کے بارے میں حالات بتا رہی تھی کہ کوئی ایسی طاقت ہے جس نے اس کو تبدیل کیا، اور اس کے اندر تبدیلی آئی، نیکی آ گئی، کمانے کا مزاج آ گیا، اخلاق اچھا ہو گیا، زبان اچھی ہو گئی، گھر میں جھگڑے ختم ہو گئے، بیماریاں تکلیفیں ختم ہو گئیں، سکون آ گیا، زندگی میں چین آ گیا، اور حیرت انگیز بات یہ کہ ان کے ایک ایک لمحے کے اندر برکت آ گئی۔ عمل کیا ہے؟ ایٹم بم ہے یا طوفان ہے، سمندر کی موجیں یا آندھی؟ آپ یقین جانیے اس عمل کے سامنے بڑے بڑے جادو اور جادوگر، نظر اور نظر لگانے والے، کالا جادو ہو یا گھٹیا قسم کا ایسا جادو جو کتے، بندر، خنزیر اور لومڑی کی کھوپڑی پر کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں، اور میں نے ان کی اپنی روحانی طاقتوں کے ذریعے کھوپڑیوں سے جادو نکالے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک غریب شخص میرے پاس آیا۔ غریب کیا تھا؟ کسی چھوٹے سے محکمے کا ایک چپڑاسی تھا۔ بہت رویا کہ جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے، رزق ختم ہو جاتا ہے، صحت باقی نہیں رہتی، تندرستی، عافیت، گھر کا سکون، زندگی کا چین، پیٹ بھرنے والا ایک خواب بن گیا۔ بجلی کا بل ہوتا ہے تو پانی نہیں ہوتا، پانی ہوتا ہے تو گیس نہیں ہوتی، گیس نہیں ہوتی تو لکڑیاں کہاں سے لاؤں، بچوں کے کپڑے، سکول کی فیس، ان کے بھاری بیگ اور ان میں بھرنے کے لیے کتابیں میں کہاں سے لاؤں؟ میرے بس سے باہر ہو گیا۔ میں نے فوراً جنات کو حاضر کیا اور اس کیس کو ان کے سامنے رکھا۔ ان میں ایک بڑا جن جو بالکل سرخ رنگ کا تھا، میں نے اپنے طور پر اس جن کا نام لال جن رکھا ہوا ہے۔ وہ لال جن مجھے کہنے لگا کہ آقا آپ مجھے اس کی خدمت سونپ دیں، یہ واقعی بہت دکھی ہے، کیونکہ مجھے علم ہے اس کے اوپر سخت جادو، اور وہ جادو کتے کی کھوپڑی پر کیا گیا ہے۔ جادو کرنے والوں نے کسی ویران روڑی اور کوڑے کے ڈھیر پر کتے کی پرانی لاش تلاش کی ہے، اس کی کھوپڑی نکال کر لے آئے۔ اس کھوپڑی کو انہوں نے پیشاب سے دھویا، اور پیشاب سے دھونے کے بعد اس کو بہت عرصہ بہت گندے بیت الخلاء میں رکھا۔ اس کے بعد اس پر کالا عمل مستقل پڑھا، پھر ایک کتے کو مارا، اس کے گوشت سے اس کھوپڑی کو لت پت کیا، اس کے بعد پھر اس کے اندر کتے کا پخانہ بھرا، پھر اسے کتے کی کھال میں لپیٹا، اور اس بندے کے نام کے سارے عمل اس میں ڈالے، اور اسے کسی ویرانے میں دفن کر دیا۔ بس اس کے اوپر یہ عمل ہے۔ لال جن کہنے لگا اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑی ہی دیر میں اس کو نکال کر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔
میں نے اس کو اجازت دی۔ واقعی اس نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے اس کو نکالا اور نکال کر میرے سامنے کر دیا۔ واقعی وہی سب کچھ تھا جو اس نے بیان کیا تھا، وہی سب کچھ تھا جو اس نے میرے نوٹس میں دیا تھا، اور حقیقتاً اس میں اب بھی گندگی اور نحوست کی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے فوراً اس پر ایک خاص عمل کیا اور اس پر سے جادو توڑا اور اس چپڑاسی کو تاکید کی کہ وہ یہ صورت مزمل کا عمل اگر مستقل توجہ، یقین، اعتماد سے کر لے تو اس کو یقینی اور 100% اس کی برکتیں، خیریں اور راحتیں ملیں گی، اور اس کی الجھنیں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اس کی مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ اور ایسا ہی ہوا، اور اللہ پاک نے اس کی الجھنیں ختم کر دیں اور اس کے مسائل حل کر دیے۔ اور میں واقعی بہت حیران ہوا کہ اللہ پاک نے اس کو بہت ہی زیادہ برکتوں سے نوازا۔ آج وہی شخص ہے جو اپنے مسائل لے کر نہیں آتا بلکہ خوشیاں لے کر آتا ہے اور مسکراہٹیں لے کر آتا ہے۔ مجھے اس کو دیکھ کر بعض اوقات خود ہنسی آ جاتی ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو خون کے آنسو روتا تھا، اس کے دن رات بدل گئے ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جو آج اللہ کے فضل اور صورت مزمل کی برکت سے اللہ پاک نے اس کو بہت ہی زیادہ برکتوں اور خیروں سے نوازا ہے اور مشکلات سے نکالا ہے۔ قارئین، اس کی میں ویسے بھی اجازت دیا کرتا ہوں، لیکن آج خصوصی اجازت اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے اس وظیفے سے خود بہت پیار، محبت اور الفت ہے، اور اس وظیفے کے ایسے انوکھے کمالات، کرشمات، معجزات اور حیرت انگیز طوفانی اثرات جو میں نے دیکھے ہیں، شاید وہ آپ گمان نہیں کر سکتے۔ اے کاش کوئی دیوانہ کر لے، اے کاش کوئی اعتماد والا، کوئی یقین والا اور کوئی دیوانہ کر لے، ایسا شخص جو جلدی کے گھوڑے پر سوار نہ ہو بلکہ اعتماد، تسلی اور یقین کے ساتھ اس کو کرتا چلا جائے۔ اس پر جو راز کھلیں گے وہی شخص ہوگا جو کہے گا کہ واقعی علامہ صاحب نے اس پر کمالات سچ بتائے ہیں، بلکہ تھوڑے بتائے ہیں، میرے پاس تو اس سے بھی زیادہ انوکھے کمالات اور برکات ہیں۔ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ قارئین، سورۃ مزمل 41 دفعہ کی آپ سب کو اجازت ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آئندہ بار انشاءاللہ میں کچھ روحوں سے ملاقات کے واقعات سناؤں گا۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صالحین، اہل بیت، صحابہ، ان کی روحوں سے میں نے ملاقاتیں کی اور ان کی روحوں سے فیض پایا، اور ان کی روحوں نے مجھے حیرت انگیز تسبیحات اور انوکھی باتیں بتائیں۔ قارئین، میں ضرور آپ کو بتاؤں گا، یہ آپ کا حصہ ہے۔ سبزی فروش جن نے دوسرا واقعہ یہ سنایا کہ ایک بار میں اپنے گھر میں موجود تھا، اپنے کام سے فارغ تھا، کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں باہر نکلا تو ایک بوڑھا آدمی ساتھ اس کے بڑھیا 2 جوان بیٹے، 1 جوان بیٹی اور 3 بچے اور تھے۔ میں حیران ہوا اور پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگے ہم آپ سے کچھ لینے آئے ہیں۔ وہ جنات کی فیملی تھی۔ میں نے انہیں اپنے گھر بٹھایا اور ان کے کھانے پینے سے تواضع کی۔ کھانے پینے کے بعد کہنے لگے اصل بات یہ ہے، ہم دریائے جمنا کے پار بوڑھے گاؤں میں رہتے ہیں، وہیں ہم نے ایک واقعہ آپ کے بارے میں سنا کہ آپ سبزی بھی بیچتے ہیں اور لوگوں کو اللہ سے ملاتے بھی ہیں اور تسبیحات بتاتے ہیں، ذکر بتاتے ہیں، تو اس سے لوگوں کی مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹے